मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है वो आखिरी नबी हैं, ये हम कह रहे हैं ये माशरे में, तो कुरान ने तो नहीं कहा कि वो आखिरी नबी है। आप भी नहीं मान रहे? आखिरी नबी नहीं मान रहा, बिल्कुल नहीं मान रहा मैं। कि मैं कंटिन्यू रिपीट कर रहा हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता। मैं उनको मानता हूँ वो जितने नबी हैं उन पे मोहर है, वो उनके सर्टिफायर है, उनके वेरीफायर है। उनके बाद भी कोई नबी नहीं आया ना, तो नहीं आएगा तो मोहम्मद रसूल की मोहर जो नहीं लग रही, लिमिट तो बहुत सारे आ रहे हैं। आप क्या समझे हैं कि मोहम्मद शेख क्या है? एक जुमले के अंदर अगर हम बयान करना चाहें तो आपकी उनके बारे में जो है वो, ये एक पकी पकाई खीर है जो उनको दी गई है। तो क्या ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं वो ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं और इससे बढ़ के भी कुछ हैं। ये फ़िलॉसफी रख के और बहुत सारे लोग हैं जो कि वही अपने आप को समझते हैं जो ये समझते हैं, जो ये समझ या इनके फॉलोअर्स समझते हैं। चीज़ें सारी तैयार हैं, अपने पैरोकारों को तो ये बता चुके हैं। अच्छा। लेकिन जो उसे मीडिया पे जानबूझ के वायरल करने का एक मैकेनिज्म है ना, उसको इन्होंने कंट्रोल रखा हुआ है। हदीस में भी यही अल्फाज हैं कि वो अपने आप को नबी समझेंगे। ये हर बंदे को इत्तिफाक से लाते हैं अपने सेंटर में, देख भाल के कि ये बंदा कहीं मुझसे वाकिफ तो नहीं है। अच्छा। एजेंडा इनका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो ख़त्म नबूवत का इनकार है, यानी उनके दिलों के अंदर हक दाखिल नहीं हो सकता। सील कर दिया ना? हाँ, सील कर दिया। ये सील वाली मोहर है ना। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैठक की नशस्त में हम एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर फ़हीदुल हक साहब। डॉक्टर फ़हीदुल हक साहब जो है वो पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद से उनकी MBBS में ग्रेजुएशन है, और उसके बाद फिर सियालकोट में कोई तकरीबन 5.5 साल वो एज असिस्टेंट प्रोफेसर ये ICU में इंतहाई निगहदाश्त का जो इदारा है, डिपार्टमेंट है, और इसी तरह से एनेस्थीसिया जो बेहोश करने का जो डिपार्टमेंट होता है उसमें जो है वो काम करते रहे, और आजकल लाहौर में है, नेशनल हॉस्पिटल के साथ काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब पिछले कोई 4 सालों से मोहम्मद शेख के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहे हैं। मतलब इनके बहुत से उनके फॉलोअर्स के साथ कोई पर्सनल में कांटेक्ट्स हो गए, व्हाट्सएप के ऊपर चैट वगैरह बातचीत होती रही, जिससे इनको शौक़ पैदा हुआ मोहम्मद शेख के बारे में जानने का। तो पिछले 4 सालों से ये मोहम्मद शेख के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। तो हमने भी चूँकि 2 प्रोग्राम्स रिकॉर्ड किए हैं मोहम्मद शेख पे, तो डॉक्टर साहब से हमारा राब्ता हुआ व्हाट्सएप के ज़रिए। तो हमने उन्हें अपने प्रोग्राम में ख़ास तौर पे बुलवाया कि वो जो मोहम्मद शेख के हवाले से अपनी रिसर्च है या उनका जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस डेवलप हुआ है मोहम्मद शेख के फॉलोअर्स के साथ जो, और उनके इदारे के साथ जो चलने वाले लोग हैं उनके साथ गुफ्तगू करके, बातचीत करके, उनके नज़रियात जान के, तो इसमें उन्होंने बड़ा टाइम और वक्त गुजारा है। अभी इस फार्मल नशस्त से पहले मैं उनके साथ बैठा हुआ था, तो उसमें वो काफ़ी सारी बातें उन्होंने बताई हैं। तो इंशाल्लाह से उसमें बहुत सारी हमारे इस प्रोग्राम में भी आएंगी, और ये हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मुफीद रहेगा। और मोहम्मद शेख के बारे में आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो इंशाल्लाह से उससे पहले शायद आपके वहम गुमान में भी ना हो। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने माशाल्लाह से हमारे इस प्रोग्राम के लिए जो है वो वक्त निकाला। और इस हमारे प्रोग्राम का मकसद यही होता है कि जो मुख्तलिफ़ हज़रात हैं मुख्तलिफ़ फ़ील्ड में जो उनका एक स्पेशलिटी है या रिसर्च वर्क है, वैसे तो आपकी स्पेशलिटी MBBS है, उस पर भी हम इंशाल्लाह फिर कभी आपसे प्रोग्राम करेंगे, लेकिन इस पर आपने माशाल्लाह से 4 साल लगा दिए हैं। तो वो 4 साल में बहुत कुछ आपने लर्न किया, तो वो नाज़रीन के सामने आना चाहिए। और तो आप के सामने हम कुछ सवालात रखेंगे मोहम्मद शेख के बारे में, ताकि आसान अल्फाज में आम लोगों तक ये बात पहुंच सके कि मोहम्मद शेख कहना क्या चाहते हैं, या बेसिकली उनका नुक्ता नज़र क्या है, उनकी सोच क्या है। क्योंकि आम तौर पे लोग यही समझते हैं कि जैसे मुफ्ती अब्दुल बाकी के साथ एक मुनाजरा हो गया और बस वही उनकी सोच है कि वो कुरान को फैलाना चाहते हैं, आम करना चाहते हैं, या ज़्यादा लोगों को ये मालूम है हदीसों का इनकार करना चाहते हैं। तो आप क्या समझे हैं कि मोहम्मद शेख क्या है? एक जुमले के अंदर अगर हम बयान करना चाहें तो आपकी उनके बारे में जो है वो, एक जुमले में बयान करना चाहें, बल्कि मेरा ख़्याल है अगर एक लफ्ज़ में बयान करना चाहें ना, जी जी, तो मोहम्मद शेख साहब ना एक पपेट हैं। पपेट हाँ जी। उनकी इतनी ही हैसियत है, उनका कोई ज़ाती नज़रिया नहीं है। अच्छा। ये एक पकी पकाई खीर है जो उनको दी गई है, और जो इनकार हदीस का एक फ़लसफ़ा है
جو کہ فتنہ ہے مسلمانوں کے اندر، اس کو پھر اس کی جو ایک پرویزیت شکل ہے اس میں بہت سارے آگے فردر فلاسفیز ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری پھر انکار ختم نبوت، تو جو اس کے اندر جو مرزائیوں کی یعنی قادیانیوں کی جو تعویلات ہیں، اور ان ساری چیزوں کو ملا کے محمد شیخ بنتا ہے، وہ بنتے ہیں یا ان کا نظریہ بنتا ہے، ان کا نظریہ بنتا ہے، اور پھر یعنی یہ باسی دالیں ساری اکٹھی کر کے انہوں نے تڑکا اپنا لگایا ہے۔ تو کیا ختم نبوت کے منکر ہیں وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اور اس سے بڑھ کے بھی کچھ ہیں۔ اچھا، لیکن ہم وہ بات کریں گے جو کہ ثبوت کے ساتھ ہو، صحیح، تو وہ انشاءاللہ ابھی آگے اس کی ڈسکشن آئے گی۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نظریہ ہے یہ صرف ان کا نہیں ہے، یہ پیچھے کوئی لابی ہے اچھا، جنہوں نے اس سارے نظریے کو انکارپوریٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی انکار حدیث کا جو فتنہ ہے نا، وہ انکار ختم نبوت پہ منتج ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک علیحدہ جی ہے، اس پہ بعد میں بات ہو سکتی ہے کبھی۔ تو یہ ان دونوں چیزوں کو ملا کے، اور محمد شیخ کے نظریے کے بے شمار لوگ ہیں اس وقت۔ جب میں اس لائن میں گھسا، پھر واٹس ایپ میں ان لوگوں سے رابطہ ہوا، تو یہ اکیلے نہیں ہیں جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ کچھ کا یہ مطلب بات سینسٹیو ہے نا تھوڑی سی، اس لیے اگلے پروگرامز میں جب ہم ثبوت لائیں گے جی جی، تو وہ پھر ہم بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو جو یہ کھلے الفاظ میں کہتے ہیں، جس کی ہمارے پاس بے پناہ ثبوت ہیں، وہ ہم کہہ دیتے ہیں۔ یہ وحی کے دعوے دار تو ہیں، یہ اپنے اوپر قرآن نازل ہونے کے دعوے دار تو ہیں۔ نبوت کا یہ کہتے ہیں میں دعویٰ نہیں کرتا، یہ الفاظ استعمال کریں گے کہ میں نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا، یہ نہیں کہیں گے کہ میں نبی نہیں ہوں۔ تو اس طرح کے ان کے، اور باقی جو ان کی فلسفی ہے بنی اسرائیل والی، فرشتوں کے نازل ہونے والی اور روح القدس والی، یہ فلسفی رکھ کے اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ وہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھ، یا ان کے فالوورز سمجھتے ہیں۔ تو یہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ انہوں نے ایک فلسفہ دیا نا، تو وہ لوگ اپنے آپ کو، اور کچھ تو ایسے ہیں جو شروع میں ان کے فالوور تھے، پھر ان سے لڑ کے نکل کے علیحدہ ہو گئے کہ آپ اگر وہ ہو سکتے ہیں، اگر آپ کو اللہ پڑھا سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ یہ کہتے ہیں مجھے اللہ نے پڑھا دیا۔ تو اب تقریباً 2019 سے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ صرف ایک ہی بشر سے کلام کرتا ہے۔ اچھا، پہلے تو لوگوں کو یہ سمجھا رہے تھے نا کہ اللہ آپ سے بھی کرے گا، آپ سے بھی کرے گا، آپ سے بھی کرے گا، ایسے ہی۔ اب انہوں نے یہ نظریہ دیا ہے کہ اللہ صرف ایک بشر سے کلام کرتا ہے، اور وہ ایک وہ خود، اور وہ بشر وہ کہتے ہیں خود ہوں۔ تو جو بندہ کہتا ہے کہ میں بھی وہ ہوں تو اس کو وہ نکال دیتے ہیں، اس سے نکال بھی دیتے ہیں، اس سے اس کی لڑائی بھی ہے۔ تو لیکن بہرحال یہ اس وجہ سے اصل چیز یہ خود کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو نظریہ ہے یہ ایک فلسفی ہے جو آیات کے معنی میں تعویل کا ایک سلسلہ ہے، اور یہ فلسفی انہوں نے پکا کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ 3-4 سال پہلے کے ریکارڈ ہوئے لیکچر اب ریویل کر رہے ہیں نا۔ پہلے یہ باتیں اپنے خاص لوگوں کے اندر کرتے تھے، اچھا، اب ایک پلانڈ ہے۔ جیسے کہ مثال مرزا قادیانی صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو انہوں نے بھی پہلے مجدد بنے، عیسائیوں سے جو ہے مناظرے کیے، اپنا ایک امیج بنایا کہ میں تو اسلام کا پہرے دار ہوں۔ تو پھر اس کے بعد گریجولی کرتے کرتے ذلی بروزی نبی سے ہوتے ہوتے الٹیمیٹلی نبی بھی ہو گئے اور سب کچھ ہو گئے۔ تو اس طرح یہ بھی ہمیں یہی سمجھ آ رہی ہے کہ جان بوجھ کے چیزیں ساری تیار ہیں، اپنے پیروکاروں کو تو یہ بتا چکے ہیں، لیکن جو اسے میڈیا پہ جان بوجھ کے وائرل کرنے کا ایک میکنزم ہے نا، اس کو انہوں نے کنٹرول رکھا ہوا ہے۔ اچھا، تو اپنے لیکچرز کو بھی یہ ایڈٹ کر کے دیتے ہیں، اگر ان کی زبان سے کبھی کوئی واضح جملہ نکل جاتا ہے تو اس کو یہ کاٹ دیتے ہیں، اچھا، اس کو لانچ نہیں کرتے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ جملے میں نے بھی دیکھے ان کی ویڈیوز میں ابھی بھی موجود ہیں، وہ جملے ہیں، وہ جملے ہم جب لائیں گے تو پھر بتائیں گے کہ یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ ابھی تو ہم نے کہا نا یہ اپنے آپ کو جو بھی سمجھتے ہیں وہ باقی لوگ بھی وہی سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ تو حدیث میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نبی سمجھیں گے، 30 کذاب آئیں گے تو یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ
नबुव्वत को क्लेम नहीं करते, लेकिन वो ऐसा तासुर अपने सामीन को देते हैं कि भाई आप हमें नबी खुद ही समझ लो, हमें बोलना ना पड़े कि आप हमें नबी कहो। मैं असल में ना इस प्रोग्राम में इस तरफ जाना नहीं चाह रहा। वो बोल भी दे, अब बोल भी चुके हैं। अच्छा, जब हम वो क्लिप्स मिलाएंगे ना, उन्होंने ये तरीक़ाकार रखा हुआ है कि एक जुमला एक वीडियो में है, वो 4 से 5 घंटे 3 घंटे का लेक्चर है, उसमें से वो जुमला आप ढूंढें, फिर किसी और लेक्चर में पढ़ा है और उस लेक्चर से वो मुतल्लिका नहीं है। आप सोचेंगे कि ये तो मूसा अलैहिस्सलाम पे लेक्चर हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, लेकिन उसमें उनका वो दावा पड़ा है, फिर दूसरे में दावा पड़ा है, फिर तीसरे में दावा पड़ा है। उन सब दावों को जब आप मिलाएंगे, जो एक मैथमेटिक्स का उसूल है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी, सी इज़ इक्वल टू डी, तो अल्टीमेटली हम कहेंगे ए इज़ इक्वल टू डी। तो ये डी तक भी इन्होंने सिलसिला नहीं चलाया हुआ, ये 6-7 आप इनके क्लिप जोड़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये पूरी तस्वीर अपने आप को समझते क्या हैं या समझाना क्या चाहते हैं अपने आप को ना। तो लेकिन वो अपने जुमले तो ये काट देते हैं। इनका ये है तरीक़ाकार कि मैंने 4 साल में ये ऑब्ज़र्व किया है, आप जो भी इनका क्लेम हाईलाइट करेंगे ये उस क्लेम को वहाँ से वीडियो में से गायब कर देंगे। अच्छा, वीडियो डिलीट कर देंगे। ये इनके किताबचे हैं, ये हर 2 महीने बाद इनको तब्दील कर देते हैं। अच्छा, आप इनके तर्जुमे में गलती निकालेंगे, ये वहाँ से उस तर्जुमे को दोबारा चेंज कर देंगे ना। अच्छा, वैसे आपने इनके पुराने किताबचों का कोई रिकॉर्ड तो रखा हुआ? ये इनके सबसे पुराने किताबचे हैं जो कि मुझे मिल सके इनके एक पुराने शागिर्द से, जिनको अल्लाह ताला ने तौबा की तौफीक दी। अच्छा, माशाअल्लाह। तो उन्होंने ये मुझे भिजवाए थे। तो इसके नाम अलावा भी अगर उनका बता दें ताकि उनको थोड़ा यकीन हासिल हो जाए कि वो वाकईतन इनके शागिर्द थे। वो इस लफ्ज़ से चिढ़ते थे, वो कहते थे मैं इसका शागिर्द नहीं था, मैं सिर्फ इसके लेक्चर्स में जाता था। अच्छा, लेकिन वो जाते रहे बड़ा अरसा, और कंपेयरिंग भी इसके बाज़ प्रोग्राम्स में हमें देखने को मिलती है। काशिफ शहजादा साहब, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये खुद भी कहते हैं कि ये मेरे साथ बड़े मुखलिस थे और ये सारा कुछ, लेकिन वो उनके जो सवालात के जवाब थे, उनके भी सवालात के जवाब इन्होंने नहीं दिए कभी ना। तो उन्होंने भी काफ़ी इनको हाईलाइट किया, इनको एक्सपोज किया। तो एक तो आपने ये बताया कि इनके किताबचे जो है, जब कोई ऑब्जेक्शन एतराज़ आता है तो उसको एडिट करके उसका नया वर्जन शाया कर देते हैं। उसका नया वर्जन कुछ अरसे के लिए उसको गायब कर देते हैं, पिछला गायब कर देते हैं, उस लिंक पे वो मौजूद नहीं रहेगा। अच्छा, उसका लिंक चेंज हो जाएगा। और दूसरा आपने ये भी बताया कि वीडियो भी एडिट करते हैं जब कोई इतराज़ आ जाए। जैसे मुफ्ती अब्दुल बाकी साहब का जो ऑफिशियल इन्होंने वायरल किया था, जी जी, वो 2015 की रिकॉर्डिंग है। अच्छा, एक तो इन्होंने ख़यानत ये की कि उनको बताया नहीं कि ये, इसको क्लेम किया कि ये मनाजरा है, ये मुबाहिसा है, ये डिबेट ऑफ द सेंचुरी है, ये ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा नहीं था, वो इत्तिफाक से आ गए। एक गुफ्तगू थी, इत्तिफाक से वो आए थे। ये हर बंदे को इत्तिफाक से लाते हैं अपने सेंटर में, देख भाल के कि ये बंदा कहीं मुझसे वाकिफ़ तो नहीं है। अच्छा, जो बंदा इनके अकायद से वाकिफ़ है उसको तो ये कभी भी नहीं अपने पास फटकने देते, लिफ्ट नहीं करवाएंगे। मैंने इतने मुश्किल से इनके सेंटर पे एक दफ़ा कॉल की। अच्छा, उस कॉल के बाद इन्होंने मुझसे वादा किया, उनको समझ नहीं आई, उन्होंने समझा शायद ये भी नया मुर्गा फंसने लगा। हाँ हाँ, तो इन्होंने कहा कि ठीक है शेख साहब से हम आपकी बात करवाएंगे, तो मैं जल्द अज जल्द कोशिश करूंगा शेख साहब आपसे बात करें, आपके इस सवाल का जवाब दें। उस सवाल का जवाब उस बंदे को नहीं आया था, जहाँ ज़ेब उनका नाम था इनके सेंटर पे ना। फिर उसके बाद मैंने जब भी कॉल की उठाते नहीं थे। फिर एक दफ़ा उठाया तो जो भी बंदा था वो कहता मैं तो इधर पहरेदार हूँ, चौकीदार हूँ। तो इस तरह से फिर इन्होंने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। अच्छा, तो ये इस तरह करते हैं, जो बंदा इनको समझ गया उसके सामने नहीं आते। अच्छा, लेकिन जो अनजान आदमी है उसकी हर कॉल को ये रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, फिर उसको 2-2, 3-3 साल, गामदी सो कॉल्ड इनका है एक के गामदी साहब के पैरोकारों से, वो भी 2-3 साल पुराना है। हाँ, ठीक है, परवेजियों के साथ इन्होंने लिखा हुआ है। जी जी, वो भी ऐसे ही है कि वो ना जाने कब की रिकॉर्डिंग होती है, उन लोगों को मालूम नहीं होता। फिर उसके बाद वो भूल भाल जाते हैं, तो उसको 2, 2.5, 3 साल बाद ये वायरल कर कि हम मुनाजरा जीत गए जी, हम और वो तो वैसे ही मिलने के लिए आए थे। तो असल चीज़ ये इनकी शख्सियत जो है ना, ये तो कहीं नसीम मनसिया हो जाएगी, लेकिन ये जो इसके पीछे लॉबी है वो शायद इनसे ज़्यादा कोई और पपेट रख देगी। हाँ, क्योंकि इन्होंने शागिर्द तो अपने तैयार कर दिए ना, क्योंकि अल्लाह तो कलाम कर सकता है ना। हाँ, तो ये तो वैसे ये कह गए कि अल्लाह 100 साल में कलाम करता है, लेकिन इसकी कोई दलील नहीं दी इन्होंने। ये तो अपने आप को सिक्योर कर गए कि 100 साल के लिए मैं ही हूँ वो जिससे अल्लाह कलाम कर रहा है। लेकिन वो
اب انہی کی تنظیم میں سے یا کئی دائیں بائیں سے لوگ اٹھیں گے، ان سے بھی ایسے ہی ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ محمد شیخ صاحب کے کوئی مطلب خاص ایجنڈا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ چاہتے کیا ہیں؟ ایک تو آپ نے کہا کہ ان کے پیچھے لابی ہے، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کس قسم کی لابی ہو سکتی ہے؟ پھر وہ ان سے کیا کام کروانا چاہتی ہے، یا ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کیسے یہ اس طرف آ گئے دین کی طرف؟ آپ نے ماشاءاللہ ان پہ ریسرچ کی ہے، تو یہ کیسے انہوں نے سفر طے کیا؟ یہ کوئی ایک جذبے کے ساتھ تھا؟ جیسے میں نے بھی ان کی جبل نور کے حوالے سے کچھ وہ واقعات میں نے ان کے سنے ہیں ویڈیوز وغیرہ، جس میں یہ بڑا اپنے آپ کو کوئی جیسے روحانی سفر کر کے یہ اس طرف آئے ہوں قرآن کی طرف، اور جیسے ان کو لایا گیا ہو ایسے انہوں نے ثابت کیا، جیسے نبیوں کو جیسے لایا جاتا ہے، ان کو نبوت عطا کی جاتی ہے، جیسے ان کو بھی کوئی مقام مرتبہ دیا گیا ہو، یا ان سے کوئی دین کی خاص خدمت اللہ نے لینی تھی، تو انہوں نے اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کیا. تو آپ کے خیال میں یہ کیا تھا؟ یہ کوئی باقاعدہ ایجنڈے کے تحت ایسا کر رہے ہیں؟ میں نے جو 4 سال میں دیکھا ہے نا، وہ تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ یہ جھوٹ بہت بولتے ہیں، اپنی باتوں سے مکر جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ اپنے ریفرنسز تبدیل کر دیتے ہیں، اپنی ویڈیوز کو ریموو کر دیتے ہیں، اپنی کتابچوں میں تبدیلی کر دیتے ہیں. ایک مسلسل عمل جاری ہے. تو ان کے بارے میں یہ جو معلومات ہے وہ تو ہمیں انہی کی زبان سے معلوم ہوئی ہے. اچھا، اب اللہ جانتا ہے وہ کتنی سچی ہے کتنی جھوٹی ہے. اچھا یہ ایک آپ کا نقطہ جو ہے نا، اس پہ میں تھوڑا سا تبصرہ ناظرین کے لیے کر دوں. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ ان کے کتابچوں میں بھی تبدیلی ہوتی ہے، ویڈیوز میں بھی تبدیلی ہوتی ہے. کوئی کہے کہ جی بھائی کیا ہے، موقف تو بدلتا رہتا ہے. بھائی یہ کلیم کرتے ہیں کہ میرے اوپر نازل ہوتا ہے، تو اگر وہ نازل ہوا تھا تو پہلا غلط تھا، جو پہلے تو مطلب یہ ہے کہ وہ نازل نہیں ہوا تھا، پہلے تمہارے اوپر شیطان کی طرف سے نازل ہوا تھا، پھر دوسری مرتبہ تم نے ایک موقف اختیار کیا، ٹھیک ہے، اور وہ بھی غلط ثابت ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا تھا. تو گویا یہ جو موقف بار بار تبدیل ہو رہے ہیں، یہ ثابت کر رہے ہیں کہ شیاطین نازل ہو رہے ہیں، اور فرشتوں کی طرف سے، روح القدس کی طرف سے وحی نازل نہیں ہو رہی، اور آپ ایک غلط فہمی میں ہیں. تو یہ اس لیے آپ کی بات بڑی اہم ہے، تو میں نے یہ وضاحت کر دی. اب آپ آگے چلیں. تو وہ ان کی سٹوریز ہیں جو یہ خود سناتے رہتے ہیں. اس سٹوری پہ بعد میں میرے خیال میں کرتے ہیں تبصرہ. جو پہلا آپ نے جہاں سے سوال شروع کیا ہے نا کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے، ایجنڈا ان کا اسٹریٹ فارورڈ جو ہے وہ ختم نبوت کا انکار ہے. اچھا، ان کا یہ کلیم ہے کہ اللہ حی القیوم ہے، وہ گونگا نہیں ہو گیا. تو وہ کل بھی کلام کرتا تھا، آج بھی پریزنٹ ڈے میں ابھی بھی کلام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں کلام پھر انہوں نے اب ریسنٹلی یہ بتانا شروع کیا ہے کہ ایک پوری دنیا میں ایک بندے سے کرتا ہے. اچھا، وہ بندہ انہوں نے خود کو بنا دیا. ٹھیک ہے. لیکن ختم نبوت کا انہوں نے ریسنٹلی کھل کے انکار کیا یا اللہ تعالیٰ نے ان سے کروا دیا. اچھا، یہ اصل میں جو ان کا کلپ ہے جس کے اندر یہ ایک پروگرام ہے کینیڈا 1 ٹی وی پہ بدر منیر چودھری صاحب کے ساتھ. اچھا، وہاں پہ یہ فلو کے اندر ایسا آدمی کچھ بھی بولتا ہے، ہر وقت بولتا ہے. تو اپنے کلپس میں تو یہ جب تک اس کی چھان پٹک کرنے والے لگاتے نہیں. اگر کوئی بات لیک ہو جائے آپ اسے پوائنٹ آؤٹ کر دیں، اسے ریموو بھی کر دیتے ہیں. لیکن چونکہ یہ کینیڈا 1 ٹی وی کا پروگرام ہے نا، تو یہ اس کو ریموو نہیں کر سکے. تو اس میں انہوں نے کھل کے انکار کیا ہے ختم نبوت کا نا. تو اس میں دیکھ لیتے ہیں یہی ان کا ایجنڈا ہے. صحیح. ختم نبوت کا انکار اور نبوت، امکان نبوت کو ثابت کرنا کہ نبی ابھی بھی آ سکتا ہے. اچھا، بلکہ آیا ہوا ہے. اچھا، وہ صرف کیا بلکہ یہ تو کہتے ہیں انبیاء کو، یہ تو کہتے ہیں عیسیٰ ہر دور میں آتے ہیں، موسیٰ ہر دور میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا نا بہت سارے اس طرح کی اس فلسفی پہ لوگ پھیل رہے ہیں. تو انہوں نے اپنا نام تبدیل کیا، محمد رکھا. تو ایک بندہ ہے ادیب گجراتی، ٹھیک ہے، وہ بھی ان کی نسبت وہ بھی تھوڑا سا اسی طریقے سے پاپولیرٹی لے رہا ہے. اچھا، کہ یوٹیوب پہ تو اس نے اپنا نام رکھ لیا احمد عیسیٰ کرشنا. اچھا، وہ عیسیٰ ہونے کا دعوے دار ہے، اور ساتھ میں احمد ہونے کا دعوے دار ہے. کیونکہ یہ کہتے ہیں احمد بھی ہر دور میں آتے ہیں، عیسیٰ بھی ہر دور میں آتے ہیں، ابراہیم بھی ہر دور میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ پرسنالٹی تو ان کو مانتے ہی نہیں. تو وہ جس کے اوپر آتے ہیں وہ ابراہیم بن جاتا ہے، وہ عیسیٰ بن جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ پرسنالٹی ٹریٹس ہیں، یہ کریکٹرسٹکس ہیں. آپ خود قرآن میں سے تلاش کریں کہ آپ میں کون سا ٹریٹ ہیں تو آپ وہ ہیں. ویسے یہ میں آپ کو بتاؤں، غلام احمد قادیانی کا بھی یہی دعویٰ تھا.
اس کا دعویٰ یہی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ میں ان کی جو ہے وہ ایک ذل ہوں، ایک سایہ ہوں، ٹھیک ہے، تو اسی معنی میں یہ وہی فلسفہ ہے. باسی دالیں لے کے تڑکا صرف ان کا اپنا ہے، ان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ غلام احمد قادیانی کی واضح باتیں ہیں کہ میں کوئی نیا نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا، میں انہی کا سایہ ہوں. مطلب وہ باتیں اسی قسم کی تھی، آپ کہیں کہ جی جو ایسی باتیں کر رہا ہے لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی کوئی نفسیاتی مسائل ہیں، لیکن ان کا بھی جیسے آپ بتا رہے ہیں تو وہ وہی معاملہ لگتا ہے. ان کا وہ کلپ سن لیتے ہیں نا، جی پھر بات زیادہ واضح ہو جائے گی. تو پردہ فرما چکے ہیں، وہ کیسے مہر کو لے کے آئے گا یا کیسے کلیم ہوگا؟ جی صحیح ہے، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں ہم لوگ کیا مانتے آ رہے ہیں معاشرے میں کہ قرآن میں لکھا ہے هو الاول والآخر، اللہ جو ہے اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. ہم کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ جو ہے وہ آخری نبی ہیں، یہ ہم کہہ رہے ہیں معاشرے میں. تو قرآن نے تو نہیں کہا کہ وہ آخری نبی ہے. آپ بھی نہیں مان رہے؟ آخری نبی نہیں مان رہا، بالکل نہیں مان رہا میں. ہاں 100% نہیں مان رہا ہوں آخری لفظ کا. اور پھر یہ آپ کا یہ جو کہہ رہے لوگ آخری، تو ان سے پوچھئے آخری لائے کہاں سے؟ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی نیا مذہب آپ نے کریٹ نہیں دیکھیں میں نے مذہب نہیں، لوگ جو غلط بولتے آ رہے ہیں اس کو سیدھا کر رہا ہوں میں. صرف آپ اکیلے؟ بالکل، آپ دیکھ لیں خاتم لکھا ہے کہیں آخری نہیں کہ میں نے پڑھا اول والآخر، اللہ اول بھی اور آخر بھی ہے. تو محمد رسول اللہ کے نام پہ آخر نہیں ہے، آخر مطلب لاسٹ اور ادر، تو وہ آخر نبی نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہو مور نبیوں کی، وہ اللہ دے رہا درجہ کہ کوئی نبی کلیم نہیں کر سکتا جب تک محمد رسول اللہ کی اس پہ مور نہ ہو. تو وہ ایک درجہ دے رہے ہیں، آپ اس کو نبی بنا رہے ہیں یا آخر بنا رہے ہیں، یہ آپ کر رہے ہیں، یہ اللہ نہیں کہہ رہا کسی آیت میں بھی. لیکن یہ جو اسلام ہے، اسلام کا جو کانسیپٹ ہے اسے آپ نگیٹ کر رہے ہیں. ہاں یہ جو برا بجا ایک کانسیپٹ ہے. اچھا، آیت کا نہیں، قرآن کا نہیں. اگر آیت کہیں گے تو مجھے آیت بتائیے، کوئی بھی اسکالر کسی کا، میں آج نہیں آیا ہوں آپ کے پاس کبھی بھی اپنی زندگی میں یہ بتا دے کہ محمد رسول اللہ آخری نبی ہے. وہ کرنا پڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد. اچھا، آپ حدیث کو نہیں مان رہے؟ نہیں، حدیث کو میں نے دیکھے درست میں نے پڑھا نہیں تو مان ہی نہیں. میں نے پڑھا ہی نہیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آخری نہیں مان رہے؟ نہیں دیکھیں میں نے یہ جو صاحب ہیں ان کی چیدہ عقائد کیا ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کاشف شہزادہ صاحب کی آواز ہے. اچھا. does not accept محمد صلی اللہ علیہ وسلم as a prophet of Allah. یہ ان کے ریکارڈ پہ ہے یہ بات کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے. آپ کو یہ ان کا بلیف ہے کہ وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہمارے مسلمانوں کا تو یہ بالکل ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر ان صاحب کا یہ بلیف ہے. دوسرا ان کا بلیف ہے کہ جو روزہ رسول ہے مدینہ منورہ میں، ان کی یہ ریجیکشن کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جگہ جو ہے وہ روزہ رسول نہیں ہے. تیسرا ان کا بلیف یہ بھی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ان کے اوپر نازل ہوا ہے. وہ یہ بولتے ہیں کہ محمد کے اوپر یہ قرآن نازل نہیں ہوا، یہ قرآن میرے اوپر نازل ہوا ہے. تو یہ بلیفز ان کے جو ہیں، ان کو مسلم کمیونٹی سے پھر ان کی وابستگی نہیں رہتی، کیونکہ کوئی بھی شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھتا یا جس کا یہ دعویٰ ہو کہ روزہ رسول جو ہے وہ روزہ رسول نہیں ہے، تو وہ پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور یقین کر لیں یہ جو بھی کہہ رہے ہیں میں نے پبلکلی کہا ہے، جو بھی کہا ہے، جو آپ نے کہا آپ اپنے موقع پہ قائم ہیں. مگر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نبی نہیں مانتا محمد رسول اللہ کو، اچھا، یہ کبھی کہا ہے انہوں نے؟ میں نے کہا وہ مہر ہے نبیوں کی، وہ نہیں بتا رہے جو میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ ہاف سچ بول رہے ہیں، آپ فل ٹروتھ نہیں بول رہے. ہاف سچ یہ ہے کہ میں کنٹینیوس ریپیٹ کر رہا ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا. میں ان کو مانتا ہوں وہ جتنے نبی ہیں ان پہ مہر ہے، وہ ان کے سرٹیفائر ہیں، ان کے ویریفائر ہیں. ان کے بعد بھی کوئی نبی نہیں آیا نا، تو نہیں آئے گا تو محمد رسول کی مہر جو نہیں لگ رہی. کلیمنٹ تو بہت سارے آ رہے ہیں، سب سارے کلیمنٹ بیکار ہو گئے، ریجیکٹ ہو گئے، اور سب نے بائبل کو پہلے کتاب مانا، پھر قرآن کو مانا، پھر اپنی ریویلیشن بھی بتایا، ہم پہ ریویلیشن ہو گئی، وہ ہے ایگزسٹ کر رہے ہیں. لیکن وہ دائرہ اسلام میں رہنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ قرآن کو مانا جائے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مانا جائے. ختم نبوت کو کس نے کہہ دیا آپ کو؟ اچھا، جو قرآن کی آیات ہے، قرآن از دا موسٹ، مجھے قیامت کو اللہ کو جواب دینا ہے. یعنی قرآن میں اللہ نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیس پہ نبوت دینا چاہے دے دے گا. آپ دیکھیے رسول آ رہے ہیں قرآن کے اندر، نبی آ رہے ہیں، اور شیطان گھومتا پھر رہا ہے. ہم نے کیا کیا، معاشرے نے کیا کیا، شیطان کو تو کھلا چھوڑ دیا اور نبی پہ فل سٹاپ لگایا.
रसूल पे फुल स्टॉप लगा दिया, अल्लाह पे फुल स्टॉप लगा दिया कि अल्लाह बात नहीं करता। 14 साल पहले बस बात की, उस वक्त खोला था मुंह और पे बंद हो गया। आप ये कह रहे हैं कि वही अभी भी वही नहीं, वही तो एक वर्ड है इंस्पिरेशन। मैं आपको बता सकता हूँ, अल्लाह की आयत की अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो कंटिन्यू चल रही है फ्रॉम द डे कुरान नाजिल और क़यामत तक। आप उसको अंडरस्टैंड करके तो उसको फॉलो करेंगे ना, उसको बगैर से फिर तो जो लग रहा है कि हजरत जिब्रील को भी नहीं मानते होंगे कि वो आप तो अपनी तरफ से ऐसी बातें ना कहना। अच्छा। रूह कुद्दूस रूह अमीन जिब्रील को मैं मानता हूँ, जिसने मुझे पढ़ाया, जो वो जिसने मुझे पढ़ाया, आयात जो मुझे लेकर पढ़ा रहा है वो मुझसे बात जो आयात लेकर हाँ, वो अभी तो ला रहा है ना। आप पे क्यों नहीं? अच्छा आप आप पे भी आएगा। नहीं, मुझ पे नहीं। आप समझेंगे मुझसे अल्लाह बात करेगा। अगर आप ये समझे अल्लाह मुझसे बात करेगा, मैं बता दूं नबूवत के दावे में नबूवत के नहीं। दावे नहीं। अगर अल्लाह ताला नहीं, ये नबूवत का दावा लग रहा है। नहीं, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, नबूवत भी किसने कह दी? नबूवत का दावा है कुरान में लगा था, अर्रहमान अल्लमल कुरान। अल्लाह उसका नाम है, अल्लमल कुरान। मैं पढ़ाता हूँ, इल्म देता हूँ कुरान, पढ़ाता हूँ, पढ़ाया को नहीं, इंसान को मैंने कल किया। तो वो उसमें तो कुरान की सूरत में मौजूद है ना। सर यही तो बता, अगर इल्म लेना हो तो कुरान है, तो अल्लाह बता रहा है, अगर बातें करनी है तो कुरान पाक है। हाँ तो वही तो बताओ, अल्लाह की आयतें बताओ, अल्लाहुल बयान वो इल्म देता है बयान का। अब अगर मैं कहूँ अल्लाह ने मुझे पढ़ा दिया और जिब्रील के थ्रू पढ़ाया तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? नहीं, वो नबूवत के दावे में नबूवत की दावत जैसे हो गया। हाँ। क्या कुरान को अल्लाह अगर पढ़ा दे किसी बंदे को कि वो नबी हो जाता है? ये कौन सी आयत में लिखा है मुझे बताइए, बताइए। ये तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला का आज हज किया आपने? हज एक नहीं 3-4 दफा किया। मदीना शरीफ गए थे? मदीना से भी गया हूँ। वो तो वो मानते ही नहीं आप कि वहाँ पे नबी नहीं तो उससे क्या फर्क है? जाना तो है ना, नमाजें पढ़ने मस्जिद को, अक्सर मस्जिद को आपके समझ बरकत वाली मस्जिद है, वहाँ क्यों नहीं जाऊंगा मैं? नहीं मेरा। अच्छा। हाँ, अल्लाह की आयत को मानने वाले जो भी हैं, आयत की स्पिरिट अंडरस्टैंडिंग को, वो अल्लाह को फॉलो कर रहे हैं, मुझे नहीं फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान में मानने वाले हैं आप? मैंने कहा ना, पाकिस्तान में हो या यहाँ हो या दुनिया में सब कहीं पर भी हो, वो आयत को मान रहे हैं। और जब आप उनसे बात करें वो आयत कोट करेंगे, वो ये नहीं कहे मोहम्मद शेख ये कह रहे हैं, वो कुरान की आयत कोट करेंगे और उसका अरबी पढ़ेंगे और तर्जुमा बता देंगे। वो चंद ही लोग हैं, और ज्यादातर लोग क्योंकि इसके लिए मेहनत नहीं करते, अपने आप को समझे बैठेगा हम बख्शे जाएंगे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करते हैं क़यामत के रोज, जबकि रसूल शफाअत रसूल पे भी नहीं है ना। वक़ाल रसूल, और रसूल ये कहेगा या रब्बी, ए मेरे रब्बी, इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, बेशक मेरी कौम ने इसको पकड़ छोड़ रखा था। ये शिकायत कर रहे हैं रसूल बजाय सिफारिश के। अरे जो कब्र में सवाल होने उन पे वो भी यकीन है? नहीं। वो भी नहीं है। शफाअत रसूल पे वो भी नहीं। अच्छा, बस इतना क्लिप था या आगे भी है ये तो पूरा 1 घंटे अच्छा, का तो हाँ, है। उसमें से जो खास इनके अकायद थे ना, ये मैंने अच्छा, उसमें से निकाले हुए हैं। निकाले, तो वो हम नाजरीन से कहेंगे कि वो पूरा क्लिप भी सुने। हाँ, पूरा क्लिप सुने। उसमें ये कहानियाँ, हर इंटरव्यू में अपनी कहानी इनकी ख़त्म नहीं होती ना। मैं ये था, मैं वो था, मैं जो है वो मर्चेंट नेवी में था, आपको पता है उसका माहौल ख़राब। वो खैर अपनी कहानियाँ सुनाते रहते हैं। ये तो मेरी वीडियो की दुकान थी वो इस तरह की कहानियाँ हैं आसान अल्फाज में। इस क्लिप से तो मुझे ये बात समझ में आई, बल्कि 2 बातें समझ में आई। एक तो ये कह रहे हैं कि जी वही जो गुलामत कादियानी का ये कॉन्सेप्ट था, बस आपने सही बात बताई कि पुरानी दालें हैं, बासी दालें हैं, उसको नए बर्तन में पेश कर रहे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब ख़ातमुन नबीयीन, जिसके ऊपर वो मोहर लगाएंगे तो वो नबी हो सकता है। तो वो भी यही कहते थे गुलामत कादियानी भी कि मेरे ऊपर मोहर लगी है तो मैं नबी हो सकता हूँ। तो ये भी ये बात इन्होंने वाज़ेह तौर पे कही है कि जी जिसके ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर होगी तो वो नबी हो सकता है। और दूसरी बात जो है, ये तो मतलब नबुव्वत का खुला सर्टिफिकेट जो है वो लोगों को भी दे रहे हैं। तो क्या इनके फॉलोअर्स में भी फिर कोई ऐसे पैदा हुई है, जैसे आपने इशारा भी किया कि जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं? वो इस किस्म की बातें करने वाले, बल्कि इनसे ज़्यादा अजीबोगरीब बातें करने वाले। अच्छा। एक ओमान के अंदर कोई बंदा था, उसने मुझसे रब्ता किया। अच्छा। तो वो कह रहा था कि ये तो आधा सच बोलता है। अच्छा, ये भी तो आधा हक सच है? कुछ छुपाता है। अच्छा। तो उसने अभी दावा करना था शायद, हाँ। लेकिन वो बहरहाल उनसे बात इसलिए नहीं चल सकी क्योंकि वो मुझे 1 मिनट के अंदर जो है ना वो सैकड़ों के हिसाब से मैसेजेस फॉरवर्ड कर देते थे ना। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि ये ना किया करें, जो गुफ्तगू होती है वैसे। तो वो फिर मुझे मजबूरन उनका नंबर ब्लॉक करना पड़ा, वरना उन्होंने वो कर देना था दावा। तो वो तो इनसे भी ऊपर की चीज़ थे। अच्छा। ऐसे ही यूनान के अंदर है एक बंदा, वो, और ये इसका दावा अहमद ईसा कृष्णा का, वो भी फॉलोअर नहीं है
وہ تو ان کے خلاف بولتا ہے، لیکن یہ بہت سارے لوگ ہیں. مطلب ان سے انسپریشن لے کے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی نبیوں کی فیکٹری بنا لی ہے، ایک انڈسٹری قائم کر لی ہے جس سے نبی جو ہے نا تھوک کے حساب سے پیدا ہو رہے ہیں اب، یہ جو ان کی قرآنی انٹرپریٹیشن سے. تو بہت سے مطلب لوگوں کو جس طرح سے یہ آیتیں اور ترجمے رٹوا دیتے ہیں تو وہ یہ صرف ان کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا، ان کو پپٹ کے طور پہ کھڑا شاید نہیں کیا گیا، اور بھی پپٹس بیک اپ میں رکھے ہوئے ہیں. اچھا، سارے ان کے شاگرد نہیں ہیں. سارے ان کے شاگرد نہیں ہیں. اچھا ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، ویسے اچھا درمیان میں ایک ایسی بات ذہن میں آ گئی کہ یہ تو نماز وغیرہ کے قائل ہیں، تو پھر ان کے شاگردوں میں کچھ ایسی بھی ہیں کہ جنہوں نے نماز کو بھی خیر آباد کہہ دیا ہو، روزے سے بھی جان چھڑا لی ہو، ایسا ہے؟ اصل دیکھیں اس کلپ کے اندر بھی نا آپ دیکھیں کہ پڑھنی قرآن پاک کی آیت ہے، لیکن مطلب اپنی مرضی کا نکالنا ہے، اس کے ترجمے میں کھلی تحریف کرنی ہے، اس کی تشریح کے اندر کھلی تحریف کرنی ہے، اپنے پاس سے اس کے اندر اضافہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پورا قرآن پاک نہیں پڑھنا، نہ آیت کے پیچھے سے پڑھنا ہے، نہ آیت کے آگے بتانا ہے. اور کانٹیکسٹ قرآن پاک کا، یہ قرآن پاک کے کانٹیکسٹ کے صحیح والے منکر ہیں، صحیح والے منکر ہیں. اس کی دلیل بھی دیتے ہیں. انہوں نے اپنا کام شروع کیا ہے، یہ سارے جتنے ان کے کتابچے پڑھے ہیں، ہر کتابچے میں انہوں نے چندہ مانگا ہے. پہلے صفحے پہ ہی چندہ مانگتے ہیں. اچھا، کہ ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ شائع کر رہے ہیں، اس پہ تیزی سے کام جاری ہے، ہمیں چندہ دیں. ابھی تک چندہ مانگ رہے ہیں. آپ ان کی سائٹ پہ چلے جائیں، آپ ان کی کسی چیز پہ جائیں، سب سے پہلے جو چیز آپ کے سامنے آئے گی نا وہ ڈونیشن ہے، چندہ دیں ہمیں. ویسے ان کو چندہ دینا تو مطلب حرام کام ہوا نا، مطلب گناہ کا کام ہے. لیکن وہ تو قرآن پاک کے نام پہ مانگ رہے ہیں نا، وہ تو اپنے آپ کو قرآن پاک کا اسکالر پورٹری کر رہے ہیں، تو وہ چندہ مانگ رہے ہیں. 30 سال 2015 میں یہ کہتے ہیں مجھے 30 سال ہو گئے، تو اب ان کو 37 سال ہو گئے. 37 سال سے انہوں نے قرآن پاک کی ایک سورت کا ترجمہ نہیں کیا. اچھا، کاٹتے ہیں، چھانٹتے ہیں، اپنی مرضی کی آیات اتنا کاٹتے چھانٹتے ہیں کہ ان کا ایک لیکچر ہے مساجد کے اوپر، اور اس میں اصحاب کہف کو بیان کرتے ہیں. اچھا، تو اصحاب کہف کے پورے واقعے میں سے اگر انہوں نے 6 یا 7 آیات لی ہیں تو ان کو بھی اس لیکچر میں 6 یا 7 آیات موجود ہیں، لیکن ان کو ایک ترتیب میں نہیں پڑھیں گے. بعد والی کو پہلے، پھر سب سے شروع والی کو، پھر درمیان والی کو، ایسے گھمائیں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ ترجمہ کیوں نہیں کرتے پورے قرآن کا؟ پکڑے جاتے ہیں، پکڑے جائیں گے. ہاں، یہ بھی کافی ہے. جتنی آیات کا کیا ہے نا، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ پکڑے جاتے ہیں. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ یہ روز بدلتے رہتے ہیں. ان کا ایک دعویٰ ہے کہ میں ورڈ ٹو ورڈ، ان کے اگر آپ فالوور سے بات کریں نا، وہ کہیں گے ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کرو. آپ کا لفظ پکڑ لیں گے نا کہ یہ لفظ کہاں سے لے کے آئے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ میں نے پوچھنا شروع کیا کہ یہ جو تم کہتے ہو جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یہ جو کا لفظ کہاں سے لے کے آئے. اچھا، صحیح. تو اب یہ انہوں نے جو کا لفظ کاٹ دیا. پرانی کتابچے دیکھیں ان کے اندر جو کا لفظ موجود ہے. تو ایسے ان کو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بدلنا پڑا. صحیح. اور یہ سورت جو ہے پوری سورت کا اب اس وقت ان کے کتابچے جتنے موجود ہیں اس میں کسی ایک بھی پوری سورت کا ترجمہ موجود نہیں ہے. سورۃ الکوثر کا موجود نہیں ہے، سورہ اخلاص کا موجود نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا موجود نہیں ہے. لیکن انہوں نے سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا، لیکن جس کتابچے میں کیا وہ کتابچہ پورے کا پورا موجود نہیں ہے. وہ بیسکس تھی. ان ترجموں میں تو اتنی غلطیاں ہیں نا جو ان کے بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف جاتی ہیں. یہ کہتے ہیں ایک لفظ کا جو ترجمہ ایک جگہ پہ کر دیا، باقی پورے قرآن میں بھی وہی ہونا چاہیے. تو ان کے ایک ہی صفحے کے اوپر دکھا دیں گے کہ یہ حرف پڑا ہے، اس کا اوپر ترجمہ کچھ کر رہے ہیں، اس کا بعد میں کچھ کر رہے ہیں. کانا کا ترجمہ اسی آیت میں جو سورہ احزاب کی آیت ہے 33 کی 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اب اس میں کانا 2 دفعہ آیا نا. پہلے کانا کا ترجمہ خاص طور پہ کیا ہوا تھا، دوسرے کانا کا ترجمہ کیا ہوا ہے. وہ بھی انہوں نے الٹ کیا ہوا ہے. جس کا ہے بنتا تھا اس کا تھا کیا ہے، جس کا تھا بنتا تھا وہ اس طرح کیا ہوا ہے. لیکن وہ بات تو یہ کہ ان کا اپنا اصول یہ ہے کہ ہم نے ایک ترجمہ رکھنا ہے. تو وہ اصول تھا ان کا ایک ایک آیت میں ٹوٹتا ہے، بے شمار دفعہ ٹوٹتا ہے.
آپ کہاں کہاں سے بار بار اپنے کتابچوں کو بدلیں گے نا. اصل جو ان کا طریقہ واردات ہے وہ مطلب جو آپ نے پوائنٹ کیا نا وہ میں اس سے بڑا متاثر ہوا کہ آپ نے مطلب میں نے جو چیز 4 سال میں سمجھی نا آپ نے بڑی جلدی سمجھ لی. الذین جعلوا القرآن یضین کہ جنہوں نے قرآن پاک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نا. کما انزلنا علی المقتسمین عذاب کی بات ہو رہی ہے پیچھے, جیسے کہ ہم نے مقتسمین پہ تقسیم کرنے والوں پہ نازل کیا جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو یہ قرآن پاک کی لینگویج میں یہ گروہ جو ہے نا پورے کا پورا یہ المقتسمین ہے. جتنے بھی منکرین حدیث ہیں اور انکار حدیث منتج ہوتا ہے انکار ختم نبوت پہ, یہ سارے کے سارے یہی 3 کام کرتے ہیں. یہ کبھی پورے قرآن پاک کا ترجمہ نہیں کریں گے, چند آیات کو پک اینڈ چوز کرتے ہیں, یہ ان کی پہلی کامن پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے. دوسری ان کی جو پراپرٹی ہے وہ قرآن پاک میں بار بار لفظ آتا ہے یحرفون الکلمہ عن مواضعہ, کہ اس کلمے کا جو کانٹیکسٹ ہے اس کا جو مقام ہے اس کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں, وہاں سے بدل دیتے ہیں. تو جب لفظ کو آپ ایک کانٹیکسٹ میں اس کے مقام پہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس جملے میں اس کے مطلب کی سمجھ آتی ہے. اس کانٹیکسٹ سے جب ہٹا دیں گے تو ایک لفظ کے کئی مطلب ہوتے ہیں. تو یہ اس کو اس کے کانٹیکسٹ سے ہٹا دیں گے تو اس کا مطلب بدل دیں گے. اور کانٹیکسٹ بھی 2 ہے نا, ایک تو اس کا وہ والا کانٹیکسٹ ہے کہ پہلے کیا بات ہو رہی ہے, بعد میں کیا بات ہو رہی ہے, سورت کا مضمون کیا چل رہا ہے, وہ کانٹیکسٹ ہے. دوسرا کانٹیکسٹ یہ کہ قرآن پاک ایک وقت پہ نازل ہوا. قرآن پاک پڑھیں, اس کے اندر ہمیں زیادہ تر قرآن پاک کا حصہ تو تاریخ پہ مشتمل ہے جو کہ تاریخی واقعات بیان کرتا ہے, اور یہ کہتے ہیں میں تاریخ کا منکر ہوں, اور وہ قرآن پاک کے بھی گزرے ہوئے واقعات کو واقعات ہی نہیں مانتے. اچھا, مطلب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ, نوح کا, ابراہیم کا, اور اسی طرح بدر کا, احد کا, جب دل کرتا بیان کرتے بھی ہیں, لیکن پھر اس سے ان کا جو بنیادی نظریہ ہے نا کہ قرآن پاک شروع سے ہے. ہاں, شروع سے ہے. اگر قرآن پاک شروع سے ہے تو قرآن پاک یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسول آ چکے. ہاں صحیح. اور یہ سارے قصے جو ماضی میں بیان ہوتے ہیں تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں, اور ہر انسان کہ وہ ماضی میں ہو چکا, وہ ماضی میں ہو چکا. یہ کہتے ہیں وہ ماضی میں نہیں ہو چکا. مطلب اگر قرآن حضرت آدم سے ہے تو بدر کا جب تذکرہ ہو رہا تھا اولاد آدم کے سامنے تو وہ کیا سمجھ رہے تھے اس سے, احد کے ذکر سے؟ کیا بات ہے. ان کی دلیل جو ہے نا کتاب کے ایک ہونے کی, کہ سب انبیاء کو ایک ہی کتاب دی, وہ اس آیت سے ہے نا کہ 18 انبیاء کا ذکر آیا اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو کتاب دی. یہ کہتے ہیں واحد کے اندر کتاب آیا, تو سارے نبیوں کو ایک ہی کتاب دی. میں جہلم گیا تھا ان کے, ایک ایسے ہی نا وہ دوستوں نے بلایا کہ یہ بندہ ہے اور پورے گاؤں کو پریشان کیا ہوا اس نے, عجیب عجیب باتیں کرتا ہے, تو آئیں. تو وہ اس نے جتنی باتیں کی نا الحمدللہ اس کو چپ کروایا ادھر. تو جب اس نے یہ آیت پڑھی نا کہ یہ انبیاء ہیں, تو میں نے کہا یہ انبیاء آ چکے ہیں یا آنا ہے. ٹھیک ہے. ایک دم سے پہلے تو چپ ہو گیا نا. پھر کہتا کہ آ چکے ہیں. میں نے کہا کیسے آ چکے ہیں, آپ تو کہتے ہیں کہ یہ کتاب شروع سے ہے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ آ چکے, وہ قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے آ چکے تھے. ہمیں قرآن پاک ملنے سے, زمین پہ قرآن پاک کے اترنے سے پہلے آ چکے تھے. تو آپ جب یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں تو آپ کو کیسے پتا؟ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک فیوچر کے واقعات کو بھی پہلے دن سے ماضی میں بیان کر رہا ہے. یہ کہتے ہیں قرآن پاک کو اس طرح سے نہ سمجھے, جو ماضی میں بیان ہو رہا ہے نا وہ فیوچر بھی ہو سکتا ہے. وہ پریزنٹ کنٹینیوس ہی ہے, سب کچھ پریزنٹ کنٹینیوس ہے. تو اگر وہ فیوچر میں بیان کر رہا ہے تو ہم یہ کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ یہ واقعات ہو چکے ہیں یا واقعی ان 18 کے 18 نبیوں میں سے سارے ہی آنے والے ہیں, کچھ آنے والے ہیں؟ کیسے؟ وہ اس چیز کے اوپر پھنس گیا. تو پھر جو دوسری اس کا لفظ یہ جو ان کی تعویل ہے کہ واحد آیا کتاب کا لفظ, تو وہ تو قرآن پاک میں بے شمار مثالیں ہیں. اور میں ان سے اتنی دفعہ بہت ساری آیات کا کلیم کر چکا ہوں کہ اس کا ترجمہ بتائیں, پھر یہ شرماتے ہیں. اچھا, میں کہتا ہوں اس کا ترجمہ بتا دو, وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. بعض تو ان کے چیلوں کے منہ سے نکل گیا کہ ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں. میں نے کہا تو وہ تو عربی میں قرآن پاک میں تو واحد لکھا ہوا ہے, پھر کہو کہ نہیں ستارہ ایک ہی ہے. ایک ستارہ سجدہ کرتا ہے. ہاں, ایک ستارہ سجدہ کرتا ہے اور ایک درخت سجدہ کرتا ہے, باقی درخت سجدہ نہیں کرتے یا وہ ہیں ہی نہیں.
تو یہ تو عربی کا ایک اسلوب ہے. ہاں یہ اس میں جنس کہتے ہیں عربی. جی اس میں جنس کے طور پہ جب آتا ہے. انگلش میں بھی ہے. وہ جو لوگ انگلش سمجھتے تھے میں انہیں مثال دی کہ پور سے پہلے آپ دا پور لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ایک غریب نہیں رہتا, اس کا مطلب ہو جاتا ہے کہ وہ جمع ہے. تو جب الف لام آیا تو وہ اس نے اس کو اس میں جنس بنایا, تو وہ سب کے لیے بولا جائے گا قرآن پاک میں. تو قرآن پاک میں بے شمار مثالیں ہیں, تو یہ بھاگتے ہیں پھر ان مثالوں سے نا. جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر, اب ایک انسان تمام انسان خسارے میں. وہ تو قرآن میں پھر ہر جگہ انسان کو ہنسی آئے گی اگر اس طرح ترجمہ کریں گے تو. جی ڈاکٹر صاحب, اچھا اب آپ یہ بتائیے گا کہ اس پہ تو آپ نے تذکرہ کیا کہ ان کا طریقہ واردات کیا ہے, کہ لیکن اب عام لوگوں کو اگر ہم بچانا چاہتے ہیں محمد شیخ کے فتنے سے, تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ مطلب کیسے وہ بچ سکتے ہیں یا ہم ان کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خود اس بندے سے بچایا, کیونکہ میرا ایک انتہائی قریبی دوست, اچھا ٹھیک ہے, شروع ہی وہاں سے ہوا نا معاملہ کہ اس سے 6-7 سال بعد ملاقات ہوئی. وہ UK چلا گیا ہوا تھا, وہ آیا تو عجیب عجیب باتیں کرنا شروع ہو گیا. میں حیران کہ یہ کیا باتیں کرتا ہے نا, مجھے سمجھ ہی نہ آئی. پھر مجھے سمجھ آئی کہ اس بندے کا فالوور ہے. اس نے مجھے دعوت دینے کی کوشش کی. پھر مجھے پتہ چلا کہ جو 7, 8, 10 لڑکے ہم دوست تھے میٹرک کے اندر, وہ سب کو دعوت دے رہا ہے. مجھے پھر جب خود سمجھ آ گئی, مجھے فکر لاحق ہوئی, ان کو بھی کیا. لیکن وہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں جو فرق محسوس کیا کہ وہ کیوں اس کے ہتھے چڑھ گیا, اور اللہ تعالیٰ نے, یہ تو اللہ تعالیٰ کا ویسے ایک سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ پورے قرآن پاک کو پڑھیں, پورے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں. اس کے ہتھے وہ لوگ چڑھتے ہیں جنہوں نے خود پورے قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پڑھنے لکھنے کی صلاحیت دی ہے تو پھر لیکچرز سے قرآن پاک کو نہ سیکھیں لیکن خود بھی پڑھیں. مطلب چند آیات نہ پڑھیں, پورے قرآن پاک کو پڑھیں. ایک مجھے پہلے اس آیت کا شاید اتنا اچھا مطلب سمجھ نہیں آتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر عباد الرحمن کی صفات بیان کی نا, تو اس میں ایک یہ بھی صفت ہے کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا, کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے اللہ کی آیات کے ساتھ تو اس کے اوپر وہ اندھے بہرے صما وعمیانا, بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے نا. تو میں تو یہی سوچتا تھا کہ یار ہمارا رویہ تو اللہ کی آیات کے سامنے یہی ہونا چاہیے کہ فوراً سرنڈر کر دیں. تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ مطلب یہی ہے کہ آپ جب خود نہیں پڑھ رہے اور کوئی بندہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات کو انٹرپریٹ کر رہا ہے, تو آپ اپنی آنکھیں, کان, اپنا ذہن کھلا رکھیں, چوکنے رہیں, کہیں وہ آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہا. تو قرآن پاک نے جو لوگوں کی صفات بیان کی ہیں نا کہ کیسے وہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں, تو اس کو سامنے رکھیں. تو جو اس کا طریقہ واردات ہے نا, صرف اس کے لیے نہیں, آپ سنیں, آپ ہر اسکالر کو سنیں, لیکن اپنے ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بیان کیا ہے الذین جعلوا القرآن عضین, جو کہ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. تو پک اینڈ چوز کرتے ہیں, آپ کے سامنے تھوڑا سا قرآن رکھتے ہیں, پورا قرآن نہیں رکھتے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بندہ پورے قرآن کی دعوت دینے والا ہے, پورا قرآن پاک پڑھاتا ہے, یا اس میں سے چند آیات لے کے اپنا مطلب نکالتا ہے. ایسے ہی جب آپ دیکھیں تو دوسرا ان کا طریقہ واردات جو ہے نا, وہ تو ایسی آیتیں ان کے اوپر فٹ ہوتی ہیں کہ یلوون السنتہم بالکتاب, کہ جب یہ کتاب کو پڑھتے ہیں نا تو اپنی زبان کو مروڑتے ہیں. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ, تاکہ تم سمجھو کہ یہ بات جو کی جا رہی ہے وہ کتاب میں سے ہے, حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتی. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے, حالانکہ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں, ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ لوگ بیان کیے. تو آپ نے چوکنا رہنا ہے. یہ کیا کرتے ہیں, اب یہ جو آیت انہوں نے پڑھی ختم نبوت والی, خاتم النبیین کا ترجمہ پہلے انہوں نے کیا مہر. تو مہر کون سی ہے؟ اب مہر کا فردر ترجمے سے ترجمہ کر کے اس کو کر دیا ویریفائر, تصدیق کرنے والا. حالانکہ یہ تو وہ والی مہر نہیں ہے. قرآن پاک میں خاتمہ کا لفظ اس کے علاوہ بھی 5 دفعہ میرے خیال میں آیا ہے,
تو وہاں پہ تو ہے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی ان کے دلوں کے اندر حق داخل نہیں ہو سکتا، سیل کر دیا نا. ہاں سیل کر دیا. یہ سیل والی مہر ہے نا، ان کے دلوں میں حق داخل نہیں ہو سکتا، ان کے دلوں سے باطل جو ہے، کفر جو ہے، نفاق وہ نکل نہیں سکتا. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، سیل لگا دی. اب اس کا انہی کے اصول کے مطابق کریں. اللہ نے ان کے دلوں کی ویریفیکیشن کر دی، تصدیق کر دی. وہ تو پتہ چل رہا ہے کہ سب کافروں کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ زبان کو مروڑا اور پتہ بھی نہیں چلا. جب آپ 2 3 4 دفعہ غور سے نہ سن رہے ہوں، اپنے سامنے قرآن پاک کا ترجمہ رکھیں. یہ اکثر لیکچر میں کہتے ہیں میں ترجمہ کو یہ علیحدہ نہیں کرتا، حالانکہ ساری عمارت انہوں نے غلط ترجمے پہ نا، پوری آیت میں 2 3 لفظوں کا ترجمہ انہوں نے غلط کیا ہوگا. باقی آیت کا ترجمہ جو انہوں نے پڑھا ہوا ہے باقی سے، خود تو ان کو عربی آتی نہیں. تو یہ دوسری چیز سامنے رکھیں. اور تیسری جو چیز ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ آپ اس آیت کا کانٹیکسٹ بھی پڑھیں، پیچھے سے پڑھیں، آگے سے پڑھیں، وہاں سے پڑھیں کہ وہاں پہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے. ہر جگہ پہ قرآن پاک کا ایک لفظ کا ایک ہی مطلب نہیں ہوگا. قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا اس کے کانٹیکسٹ کے حساب سے مطلب ہوگا. تو یہ قرآن پاک سے ہی رہنمائی لے کے پورا قرآن پاک پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے. اب جیسے دیکھیں ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بیک گراؤنڈ MBBS کا، آپ نے بھی تو قرآن پڑھا نا، اس کی آیات کا ترجمہ بھی کر رہے ہیں ماشاء اللہ، اور قرآن کی آیات سنا بھی رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ بندے کا وہ فیلڈ نہ بھی ہو، مدرسے میں بندہ نہ بھی گیا ہو، تو بندہ یہ کر سکتا ہے. اور خاص طور پہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ ان کو جواب دے سکتے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے محنت کرنی پڑے گی اس کے لیے. تو آپ جیسے پورا قرآن پاک پڑھنا چاہیے نا. میرے بھائی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت کرتے تھے، میں بھی بڑی محبت کرتا ہوں. تو ایک دفعہ ان سے ملنے گئے تو انہیں بتایا کہ میں نے آپ کے سارے دروس سنے نا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے نا. خود انہوں نے پوچھا کہ خود آپ نے عربی سیکھی؟ بھائی نے کہا نہیں. خود ترجمہ؟ انہوں نے کہا خود عربی سیکھیں، خود قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں. یہ تو آپ نے میری نظر سے قرآن پاک کو پڑھا ہے نا، تو اپنی نظر سے پڑھیں. تو عربی کو بڑا ایمفسائز کرتے تھے ڈاکٹر اسرار بھی. تو عربی سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جو خاص طور پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انگلش جس نے پڑھ لی، جس نے اردو پڑھ لی، اور بھی زبانیں. میرا بیٹا مجھے کہہ رہا تھا بابا میرا بگیسٹ ڈریم ان لائف ہے کہ آپ مجھے جرمن سکھائیں. تو بچے تو آج کل اس قدر فاسٹ جا رہے ہیں نا، تو انسانی ذہن بھی تیز ہوتا ہے. تو عربی تو ویسے بھی زبانوں کے اندر مطلب ان کی سردار ہے، ایسی زبردست زبان ہے، تو سیکھنی چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب اب مطلب ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں جہاں سے ہم چلے تھے کہ محمد شیخ کون ہے. تو ہم واپس اسی پہ آتے ہیں کہ اب کافی ساری ہم نے گفتگو بھی کر لی. اب اس گفتگو کے بعد اگر آپ اس کو سمرائز کرنا چاہیں کہ محمد شیخ کون ہے ہمارے ناظرین کے لیے، تو آپ کیسے کریں؟ وہی بات تھی کہ پپٹ ہیں، ہاں، اور جھوٹا ان کا دعویٰ ہے سارا، جو قصے کہانیاں یہ سناتے ہیں. لیکن اس میں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے 1985 کے اراؤنڈ اپنا روپ ایک دم سے بدلا. ٹھیک ہے، جو ان کے ایکس شاگرد ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو ویڈیو سینٹر تھا اسی کو انہوں نے قرآن سینٹر بنا دیا. اچھا، پہلے ان کا ویڈیو سینٹر تھا. 15 دن کے لیے بقول ان کے یہ روپوش ہوئے. اچھا. اور وہ 15 دن کے اندر ان پہ قرآن نازل ہوا. اچھا. انہوں نے تنہائی اختیار کر لی. اچھا، یہ تو وہ اہل تشیع سے مطلب بہت جگہوں سے انہوں نے لیا ہوا ہے لگتا ہے. وہ میں وہی کہتا ہوں، اپنی چیز تو کوئی ہے نہیں. یہ اصل میں اپنے فالوورز کو بچاتے بھی ہیں. کوئی ان کی اجازت کے بغیر آپ سے گفتگو نہیں کرے گا. اچھا. اور جب تک یہ اجازت دیے رکھیں گے وہ کرے گا. جو جواب یہ کہیں گے وہ جواب دے گا، ورنہ جواب نہیں دے گا. مطلب یہ لوگ منظم ہیں، آرگنائزڈ ہیں. اصل میں جو یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور ان کے فالوورز بھی جو ان کو سمجھتے ہیں. اچھا، پھر ظاہری بات ہے ایک فالوور کا کیا ریلیشن ہوتا ہے اس کے ساتھ. ظاہری بات ہے، سمجھ وہ تو ان کی بات کو مانیں گے نا. اپنی انکم کا 20% وہ ان کو دیتے ہیں. اچھا، خمس بھی نکالتے ہیں. یہ زکوٰۃ کو خمس بنایا ہوا ہے. اچھا. یہ زکوٰۃ کو تو کہتے ہیں جسٹیفیکیشن ہے، اور انکم میں سے جو ہے نا وہ 5واں حصہ دینا ہے، تو وہ ان کو دینا ہے. اچھا. وہ پھر وہ بھی رپوش ہونے والا چندہ ہی ہے نا، چندہ اکٹھا کرنا ہے، جس بھی بہانے سے اکٹھا کرنا ہے، انہوں نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے. تو یشترون بھی آیات اللہ ثمنا قلیلا.
تو قرآن پاک کی آیات کو بیچنے والے قرآن پاک کی آیات کو پڑھنے والے ہی ہوتے ہیں نا. ویسے قابل جو ہے وہ افسوس لوگ تو وہ ہیں کہ جو اپنا ایمان بھی ان کو دے رہے ہیں اور ساتھ میں پیسہ بھی دیے جا رہے ہیں. بندہ چلے ایمان بیچتا ہے، پیسے لیتا ہے، اس کو آپ کہیں اس نے کوئی دنیا کما لی. یہاں تو دنیا بھی اس کو مطلب اپنی تباہ حلال کرتے ہیں نا، تو وہ ان کو ادھر سے سود کی کمائی آنا شروع ہوتی ہے، کچھ کو راس آ جاتا ہے. اچھا اچھا. تو وہ سودی کاروبار پہ لگ جاتے ہیں. سود کو بڑا، بلکہ کہتے ہیں کہ مسلمان مری اس وجہ سے رہیں کہ سود کی طرف آتے نہیں ہیں، سود تو حرام ہے ہی نہیں. اچھا 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 اچھا. سود کو حلال کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا ایک پیج بھی میں نے دیکھا ہے ماشاء اللہ سے، اس کو ذرا زیادہ ایکٹیو کریں، بلکہ ہم نے اپنے پروگرام میں ناظرین سے کہا بھی ہے، جو لاسٹ ہم نے پروگرام کیا محمد شیخ پہ، آپ کا پیج ہم نے دکھایا بھی کہ اس کو فالو کریں، اور اس میں ماشاءاللہ آپ چیزیں ڈالتے رہتے ہیں. تو ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ آپ اس کو خسرو کذاب لکھتے ہیں، تو ہمارے سامنے تو اس کا نام محمد شیخ ہے، تو اس کا اصل نام کیا خسرو تھا؟ مطلب کیا تھا اس کا اصل نام، اور یہ محمد شیخ کیسے بنا خسرو سے یا غلام خسرو سے؟ کیا کہانی ہے یہ کہانی تو ان کے شاگردوں نے ہی بتائی. اچھا. جن کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی. اچھا. انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے جتنے بھی رشتہ دار تھے نا، وہ جب بھی ان کے سینٹر میں آتے تھے وہ کہتے تھے کہ خسرو کدھر ہے. اچھا خسرو کو بلاؤ، خسرو آ گیا، یار خسرو بات تو سنو، ادھر آؤ. تو وہ ان کو خسرو کہتے تھے، ان کا بہنوئی اور اس طرح سارے رشتہ دار. ان کا سینٹر کراچی میں یا کینیڈا میں؟ دونوں جگہ. پہلے تو کراچی میں ہی کام کیا. اچھا. پھر یہ سارے لوگ آپ کو پتہ ہے کہاں جا کے جدھر سے ان کی ڈوریں ہلتی ہیں ادھر ہی جا کے پناہ مل جاتی ہے ان کو. تو شاید ان کی کوشش بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کے خلاف آواز اٹھے تو پھر ان کی پناہ جو ہے نا ادھر مزید مستحکم ہو جائے. تو وہ انہوں نے بتایا کہ اس کا نام خسرو ہے. پھر میں نے جب مزید ریسرچ کی تو پتہ چلا یہ خود کہتے ہیں کہ میرے فادر کا نام نظام الدین. پھر میں نے مزید پتہ کیا تو اصل میں نظام الدین نہیں، غلام نظام الدین ہے. اچھا. یہ اس کو بلکہ میں نے ہائی لائٹ بھی کیا تھا کہ نام غلام نظام الدین تھا تو نظام الدین کہتے ہیں. تو پھر اب خود ان کی اپنی سائٹس کے اوپر ان کے فادر کا نام جو ہے وہ غلام نظام الدین لکھا ہے، اور ان کے گرینڈ فادر کا نام جو ہے، دادا کا نام، وہ غلام فرید الدین لکھا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک سلسلہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ فرید الدین جو ہیں، فرید الدین گنج شکر، ٹھیک ہے، جن کو عرف عام میں کہتے ہیں صوفیاء میں. اور یہ خود کہتے ہیں کہ میری فیملی جو ہے نا وہ مکسچر تھی دیوبند کا اور پیری فقیری اور بریلوی، اس کا مکسچر تھا میرا خاندان. تو وہ اسی قسم کا ان کا خاندان تھا. تو اس کے اندر وہ انہوں نے اپنا نام رکھا ان کے دادا نے، یعنی ان کے بڑوں نے، کہ یہ فرید الدین کے غلام ہیں. اچھا. اور ان کے جو روحانی وہ پیشوا ہیں وہ اس کے بعد اگر آپ پڑھیں تصوف کا سلسلہ تو وہ نظام الدین ہے، نظام الدین اولیاء جن کو کہتے ہیں. تو وہ غلام نظام الدین ہو گئے. تو پھر جب اس سے آگے نسل چلی تو انہوں نے امیر خسرو جو نظام الدین اولیاء کے روحانی وہ سکسیسر ہیں ان کے نام پہ رکھ دیا نام غلام خسرو. لیکن میں اس کو چیز کو ہائی لائٹ اس وجہ سے کرتا ہوں کیونکہ جو ان کا فلسفی ہے نا وہ ہر زمانے میں عیسیٰ آتے ہیں، ہر زمانے میں ابراہیم آتے ہیں، تو ہر زمانے میں محمد بھی ظاہر آئیں گے. انہوں نے کہا بھی محمد جو ہیں وہ پروفٹ آف آل ایجز ہیں. ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے، ہر زمانے میں آتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسپیسیفکلی بھی یہ کہا. ٹھیک ہے، وہ تو ایک کانسیپٹ ہی ویسے اور ہے جو، تو وہ اس وجہ سے انہوں نے اپنا نام تبدیل کیا. جیسے کہ ادیب گجراتی نے اپنا نام احمد عیسیٰ کرشنا کیا اور وہ کہتا ہے کہ میں تو عیسیٰ ہوں. تو وہ ایک سلسلہ سمجھ میں آتا ہے نا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اصل نام ان کا یہ تھا. جیسے کہ غلام احمد نے اپنے آپ کو احمد کلیم کیا تو ہم کہتے ہیں نہیں، وہ احمد نہیں تھا، اپنا اصل نام بتائے، اس کا اصل نام غلام. تو یہ اس لیے اپنا اصل نام جو ہے نا ان کو بتانا چاہیے کہ وہ تھا. بعد میں کہہ دیں کہ میں نے اپنا نام تبدیل کیا. اور کذاب تو وہ ان کے پریکٹیکل جھوٹے دعووں کی وجہ سے اور ان کی کتابوں کی وجہ سے. تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ محمد نام بھی شاید اس وجہ سے رکھا کہ قرآن میں محمد اور رسول اللہ 4 مرتبہ آیا اور محمد بن عبداللہ کا انکار کر دیا، تو اب اس سے اب خود اپنا آپ مراد لے لیں؟ اگلے انشاءاللہ اس میں ان کے، یعنی جب بندہ امکان نبوت ثابت کرتا ہے اور کہتا ہے نبی آئے گا تو یا تو خود نبوت کا دعویٰ کرے گا یا کسی کو نبی بنائے گا. تو اس پہ دیکھیں گے نا کہ یہ کس کو نبی بنا رہے ہیں اور کس کو نبی ثابت کر رہے ہیں. تو پھر اس میں
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے، تو یا تو یہ اپنا نام رکھتے نا محمد احمد، تو پھر بھی بات بنتی تھی، لیکن پھر ان کو نام محمد رکھ لیا اور اس آیت میں تحریف کر دی. ہاں وہ جو سورہ صف کی آیت ہے، سورہ صف کی آیت میں من بعد اسمہ احمد، تو یہ کہتے ہیں اس کا نام جو ہے وہ احمد ہو، یہ ترجمہ نہیں کرتے، کہتے ہیں اس کا نام زیادہ تعریف کیا ہوا ہے، زیادہ تعریف کیا ہوا. اب ان کے لیے چیلنج ہے، میں ان کو چیلنج اسی طریقے سے دیتا ہوں کہ اگر آپ سچے ہیں نا تو اسی طریقے پہ اس آیت کا ترجمہ کریں، اسی طریقے پہ اس آیت کا ترجمہ کریں، جس طریقے پہ آپ نے فلاں آیت کا کیا ہے، تو یہ اسی طریقے پہ اس آیت کا ترجمہ کریں، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل نبیا، کہ اے زکریا ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں لڑکے کی، اسمہ اس کا نام یحییٰ ہوگا. اب یہاں بھی اسمہ ہے، وہاں بھی اسمہ ہے، اس کے آگے نام آ رہا ہے، تو یہاں پہ ترجمہ کریں گے اس کا نام یحییٰ کی ٹرانسلیشن کریں گے کچھ. اگر کوئی آدمی کہتا ہے میرا نام اسمی جمیل، یا میں کسی آدمی کے متعلق کہتا ہوں اسمہ جمیل، تو اس کا ترجمہ کریں گے کہ اس کا نام خوبصورت ہے یا اس کا نام جمیل ہے. جمیل ہے. ٹھیک ہے، تو ناموں کے ترجمے کون کرتا ہے؟ صحیح ہے، یہودی کرتے ہیں. تو وہ اس طرح اس آیت کا ترجمہ بھی انہوں نے بدل دیا نا. مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے پاس سے کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم. یہاں بھی ترجمہ کر دیں، وہاں تو نہیں کریں گے نا. تو یہ احمد کا ترجمہ کس طرح سے کر دیا، کس طرح سے کرتے. تو یہ ان کے لیے چیلنج ہے کہ اپنے ہی اصولوں کے اوپر پھر صرف ایک آیت کا ترجمہ نہ کریں، باقی آیات کا ترجمہ بھی اسی طرح سے ہمیں کر کے دکھائیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ میرے بھی جو ہے نا، جب ہم نے ویڈیو ابھی ایک پروگرام ان کے اوپر چڑھایا ہے، دوسرا ہم نے کیا ابھی پبلش نہیں ہوا، تو نیچے کمنٹس میں ان کے آتے ہیں فالوورس، وہ جھنڈ کے جھنڈ نا، پتہ چل جاتا ہے کہ جیسے یہ کوئی جیالے ٹائپ ہیں، آپ مناظرہ کیوں نہیں کر لیتے، آپ مناظرہ کیوں نہیں کر لیتے ان کے ساتھ. تو ہم نے بھی کہا کہ بھائی ہم نے انکار کب کیا ہے مناظرے سے، اگر وہ آ جائیں تو ہم انشاءاللہ سے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. بلکہ ہمیں تو لگتا ہے کہ جی وہ شاید ہیزیٹیشن کا شکار ہیں، کسی کے ساتھ بیٹھتے نہیں. کبھی آپ کو بھی انہوں نے چیلنج کیا ہو، ان کے ادارے سے بھی آپ کا رابطہ ہوا، ان کے فالوور سے بھی ہوا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مناظرے کے لیے بیٹھ جائیں گے کسی عالم دین کے ساتھ؟ بالکل بھی نہیں آئیں گے. اچھا، کبھی بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے ان کو آزما لیا ہے. اچھا. ہاں، میرے دوست نے جب اس کے پاس، ہم نے پھر جن کلاس فیلوز کو وہ گمراہ کر رہا تھا نا، یہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو گروپ بنا لیا سارے کلاس فیلوز کا آپ نے؟ ہاں جی. اس کے ساتھ گفتگو ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے چاروں شانوں چت ہو گیا. اچھا. تو پھر اس نے ایک رٹ لگا لی کہ ہمارے سینٹر پہ کال کرو، تم پہلی کال کے اندر ٹھوس ہو جاؤ گے. اچھا. میں نے کہا کہ اس طرح سے بات نہیں ہوتی، مناظروں سے بات سمجھ میں نہیں آتی. مناظرے تو ہمیشہ ہر موضوع پہ ہوتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس طریقے سے جس طریقے سے چل رہے ہیں اسی طرح سے. اس نے رٹ لگا لی، نہیں کال کرو کال کرو کال کرو. جب اس نے چیلنج دیا، میں نے کال کرنی شروع کی، یہ کال نہیں اٹھاتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ اللہ کر کے ایک کال انہوں نے میری اٹھا لی. اس کال کے اندر میں نے ایک سوال پیش کیا، انہوں نے اس بندے کو بالکل جواب سوجھا نہیں. ٹھیک ہے. اس نے کہا میں شیخ صاحب سے آپ کی بات کرواؤں گا. تو وہ اس کے بعد 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، میں نے اس کو بھی شرمندہ کرنا شروع کیا. اس نے نیا دعویٰ کر دیا، کہتا کہ کال تو تم ان کے ساتھ جو ہے نا مناظرہ کر لو. میں نے کہا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں نے پوسٹ لگا دی، مناظرے کے چیلنج کی پوسٹ لگا دی. اکتوبر 4 2019 کی. ہاں، 2019 کو آپ نے پوسٹ لگائی. اکتوبر 4 27 اگست 2019 کو میں نے ان کے سینٹر پہ کال کی تھی. ٹھیک ہے. اس کی ریکارڈنگ میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، وہ اس کو میں بار بار سناتا تھا. ٹھیک ہے. اس نے جب یہ مناظرے کا کہا، میں نے پوسٹ لگا دی کہ میں مناظرے کے لیے تیار ہوں. پھر اس کے بعد میں نے ان کے ہر گروپ میں، کیونکہ زیادہ تر مجھے لوگ یہ سمجھاتے رہے تھے کہ اس بندے کو زیادہ ہائی لائٹ نہ کریں. میں بھی یہ چاہتا تھا کہ یہ بندہ، اس کی ورتھ نہیں ہے کہ اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا جائے. تو میں اپنی آئی ڈی کے اوپر اس کے متعلق بہت کم پوسٹ لگاتا تھا. اچھا. زیادہ میں کرتا تھا ان کے جو چیلوں کے خاص گروپ، یوزلی وہ پرائیویٹ گروپ ہوتے ہیں، جب تک آپ جوائن نہ کریں اس میں نہیں، لیکن وہ میں اسے جوائن کرتا تھا،
उधर पोस्ट लगाता था, 2-4 दिन में वो मुझे बैन करते थे, मैं दूसरे ग्रुप में जाता था। हर जगह मैंने इनको चैलेंज दिए। ठीक है। वो अबू बकर कुदूसी साहब कहते थे आप तो खूब इनको ललकार रहे हैं ना, हर ग्रुप में जा जाके मैंने इनको चैलेंज दिए। ये कहते थे कि यही बात करते थे कि उसके मुकाबले पे कोई आया नहीं। मैंने कहा कि मुझे तो उनका वो तारीख बताओ, वो लिंक बताओ, वो वीडियो बताओ, उन्होंने वो दावा किया कब है, चैलेंज उन्होंने दिया कब है किसी को भी। 2017 से पहले कोई बंदा तो इनको जानता नहीं था। ये असल में अपने आप को ओवर रेट करते हैं ना। ठीक है। इन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा 500 बाअसर मुसलमानों की किताब के अंदर पता नहीं किस तरीके से अपना पहली दफ़ा नाम डलवा लिया। अब इनकी ये वर्थ है दुनिया के 500 बाअसर, दूसरी दफ़ा डलवा लिया, तीसरी दफ़ा डलवा लिया। यूट्यूब की फॉलोइंग न जाने कैसे हासिल की हुई है, फेसबुक की जो कमेंट करने वाले, लाइक करने वाले लोग हैं वही 30-32 लोग, वही 30-32 बनाई हुई हैं, आईडीज बनाई होंगी, या जो भी इनका सिलसिला है, टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी तो ये वर्थ ही नहीं थी। तो मैंने कहा वो दावा दिखाएं इनका कि इन्होंने कब चैलेंज किया ना, इनको तो कोई जानता नहीं है। तो फिर मैंने 2019 अक्टूबर 4 में किया, तो शेख साहब ने जो पहली पोस्ट लगाई है ना, वो लगाई है इन्होंने सितंबर 15, 2020। ये किस पे लगाई है? चैलेंज किया है इन्होंने। ट्विटर पे नहीं, ये इन्होंने फेसबुक पे ही लगाई। फेसबुक पे? अच्छा। मैं ट्विटर इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है। तो लेकिन फेसबुक पे फिर मेरे बार बार कहने से इन्होंने ये लगाई और एक तस्वीर भी फिर जारी की इन्होंने। ठीक है। और ये ट्वीट, ये हम इसका शेयर कर देंगे इसका लिंक। तो इन्होंने ये लिखा अपनी स्टेटस में, मीट मोहम्मद शेख। अच्छा। ही हैज़ openly challenged the scholars of all label Muslim sects। all label Muslim, हाँ जी, यानी नाम निहाद मुस्लिम। और ये तो ये कहते हैं, ये तो मुसलमानों को मुसलमान नहीं समझते ना। हाँ, ये अपने आप को सिर्फ मुसलमान समझते हैं। जी जी, ऐसे ही है। ठीक है। तो ये अब ये इसमें खुद इन्होंने दावा कर दिया कि किसी को ये मुसलमान नहीं समझते अपने सिवा। और जितने भी सेक्ट्स हैं जिनको ये सेक्ट कह रहे हैं ना, सेक्ट कहना भी तो एक फतवा है ये। वो इनके नज़दीक हम तो कहते हैं सब मकाते फिक्र हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। आपका भी अगर एक स्कूल ऑफ थॉट है तो ये कौन सच पे है ये तो बाद में फैसला होगा ना। तो इन्होंने चैलेंज किया कि तमाम मुसलमान स्कॉलर्स को मैं ये देता हूँ। इसके बाद मैंने मज़ीद इसमें तेज़ी पकड़ी कि ठीक है आप दें, हम आगे गुफ्तगू कर लेते हैं। उसमें कहते हैं कि आप स्कॉलर नहीं हैं। मैंने कहा इसी चीज़ पे कर लेते हैं। स्कॉलर इनके नज़दीक तो ये सिर्फ कुरान की बात करते हैं ना, तो इसी पे कर लेते हैं कि शेख साहब को कुरान ज़्यादा आता है या मुझे ज़्यादा आता है। मैं तो कहता हूँ मुझे बहुत नाकिस इल्म है, बहुत कम इल्म है, लेकिन शेख साहब से मुकाबला करें। उनकी क्या हैसियत है ना, वो तो खुद कहते हैं अरबी नहीं आती। कोई अरबी जानने वाला देखे नाजरा वो सही नहीं पढ़ सकते। मैंने ये भी चैलेंज में एक दफ़ा लिखा था कि मैं आऊँगा 10 आयात कहूँगा, आप ठीक तरीके से पढ़ के सुना दें। आप इसकी हिम्मत नहीं रखते ना, आप आ जाएं मुझसे सवाल कर लें, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, आप इसके लिए आ जाएं। ये तो कैमरे के सामने नहीं आ सकते ना, ये लाइव कैमरे के सामने नहीं आ सकते। इनकी ज़ुबान इनके काबू में नहीं है, वो सच झूठ बोलती रहती है, जो कुछ इन पे नाजिल होता है ना वो निकालती रहती है। तो अपने कैमरे में तो ये खूबी है, काट देते हैं। मुफ्ती बाकी साहब का मुनाजरा भी काट काट के अच्छा, वो भी काट के पेश किया। मुसलसल कट रहा है, मुसलसल मतलब बार बार। 5 साल पहले रिकॉर्ड हुआ। अच्छा। या 5.5 साल पहले 2017 में इन्होंने पहली दफ़ा अपलोड किया। अच्छा। अब वो जो 2017 में अपलोड किया था ना, आप यूट्यूब पे देखें मौजूद ही नहीं है। अच्छा, वो भी उड़ा दिया। 1 साल पहले वाला मौजूद है। अच्छा, मतलब उसमें भी कोई इतराज आता है? हर 6 महीने साल बाद नया लगाते हैं। अच्छा। वो आगे पीछे कर देते हैं उसको। आप उसको देखें, आपको पता चलेगा बार बार कटता है। हालांकि बड़े अच्छे लेवल की एडिटिंग की है, लेकिन पता चलेगा कि बार बार बीच में से कटता है। अच्छा, मतलब उसकी ड्यूरेशन कम हो जाती होगी ना। तो हम तो इनके ये भागते हैं। आप भी दें इनको, मधु करें। हाँ, वैसे हम मतलब नाजरीन से यही कहेंगे कि इनके मोहम्मद शेख साहब के बड़े चेले जो है ना नीचे, वो आप क्या कहें, आप क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें, उछल कूद कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं कि मोहम्मद शेख के साथ बैठें। बात यह है कि हमारा ये नात स्टूडियो है, हम यहाँ सब मकातब फ़िक्र के उलमा को बुलवाते हैं। हमने बड़े बड़े उलमा के साथ इंटरव्यूज़ किए हैं।
ان میں مفتی طارق مسعود صاحب ہو گئے، مفتی منیب الرحمان صاحب ہو گئے، اور بڑے بڑے علماء، ہر مکتبہ فکر کے، اہل حدیث مکتبہ فکر کے علماء کے ساتھ، اور ہر شعبہ حیات سے ہم لوگوں کو یہاں مدعو کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھک کرتے ہیں۔ یہ ہمارا بیٹھک کا پروگرام اصل میں ہے ہی اسی مقصد اور موضوع کے تحت۔ تو ہم محمد شیخ صاحب کو بھی دعوت دیتے ہیں، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ جی تھوڑی سی غیرت بھی دلا دیتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا وقت نکالیں، اور آپ کی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں بیٹھنا چاہتے تو ہم آپ کے لیے فارغ بیٹھیں، آپ آئیں، اور کراچی سے اگر آپ لاہور تشریف لاتے ہیں تو آپ کو آنے جانے کا ہم ٹکٹ بھی دے دیں گے، تو وہ ہماری طرف سے آپ صدقہ سمجھ لیجیے گا۔ لیکن آئیں صحیح، یہاں نہد اسٹوڈیو میں آئیں، آپ یہاں ہمارے سامنے بیٹھیں اور بیٹھ کے آپ جو ہے نا وہ گفتگو کریں، اور ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ 5 منٹ بھی اگر آپ گزار جائیں تو ہمارے خیال میں بڑی بات ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ آپ 5 منٹ جو ہے یہاں سامنے بیٹھ کے گفتگو کر لیں، اس کو بھی ہم اپریشیٹ کریں گے۔ اور اگر آپ نہیں آنا چاہتے تو ہمارے پاس ماشاءاللہ سے کیمریز ہیں، ٹیم ہیں، تو ہم انشاءاللہ آپ کے پاس آ جائیں گے، آپ ہمیں بتا دیں۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ یہاں کراچی میں نہیں ہیں، آپ کینیڈا میں ہیں، ہم کینیڈا میں کیسے آئیں گے، ظاہری بات ہے یہ ایک مشکل سوال ہے، اس کے لیے ہم لائیو انٹرویو رکھ سکتے ہیں۔ آپ زوم کے اوپر آ جائیں، کوئی ٹائم آپ دیں تو انشاءاللہ سے ہم تیار ہیں، ہم ریڈی ہیں، اور یہ سمجھے ہماری طرف سے چیلنج ہو گیا آپ کو۔ یہ اس وجہ سے ہو گیا کہ آپ کے فالوورز جو کہ جن کو آپ نے پکا کیا ہوا ہے کہ کوئی آپ سے بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا، اور جس قسم کے آپ پبلک جو ہے نا وہ فورمز کے اوپر میسیجنگ کر رہے ہیں کہ جی کوئی آپ کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا، اور مطلب سو کالڈ سیکٹس اور یہ اور وہ لیبل مسلمز، تو اس کے جواب میں ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، اور اس موضوع پہ ہم آپ سے گفتگو کر لیتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی جو کتاب ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ پہ نازل نہیں ہوئی بلکہ ہمیشہ سے ہے، اور یہ جو آپ کا تصور قرآن ہے، کتاب ہے، اور تصور نبوت ہے، تو انشاءاللہ سے جب آپ کہیں ہم آن لائن آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کو تیار ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ڈاکٹر فہید الحق صاحب نے تو ماشاءاللہ 2 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ چیلنج کیا ہوا ہے، اور آپ اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ تو بہرحال یہ میرے خیال میں جس طرح سے آپ نے یہ سارا طریقہ واردات شروع کر رکھا ہے کہ جی اب مطلب عام لوگوں کو جو مزدور ٹائپ ہوتے ہیں، جیسے ہم نے ویڈیو کلپس میں ڈاکٹر صاحب دیکھا ہے، ان کے سوالات لے لینا اور فلٹر کر کے کہ جی، اور یہ جانچ پڑتال کر کے کہ اس کو کچھ نہیں آتا، ہماری فکر کے بارے میں نہیں پتہ، اس کو آن لائن لے لینا، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ پھر روب جھاڑنا لوگوں کے اوپر اس کے ذریعے سے۔ تو اب یہ طریقہ واردات بند کر دیں آپ، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسکالرز ہیں، جو آپ کی فکر کے اوپر پروگرامز کر رہے ہیں، تو ان کے پروگرامز کے جواب میں آپ اپنی ویڈیو ایڈٹ کر کے دوبارہ نہ ڈالیں، اپنے کتابچوں کے نئے ورژن نہ نکالیں، بلکہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور گفتگو کریں۔ تو یہ انشاءاللہ سے میسیج ہمارا چلا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کیا رسپانس آتا ہے۔ غلام احمد قادیانی نے تو مولانا ثناء اللہ امرت سری صاحب کو رحمہ اللہ کو مطلب بالکل بھی چیلنج جو انہوں نے کیا تھا اس کے جواب میں نہیں آئے تھے، اور ظاہر بات ہے جس کے دل میں چور ہوتا ہے اور جو نبوت کا جھوٹا مدعی اور دائی ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں آتا، کبھی بھی نہیں آتا۔ وہ فارمل لوگ اس سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، گفتگو کو ہیلے بہانے سے ریکارڈ کر کے چڑھا دے گا دھوکے سے، لیکن یہ ہے کہ باقاعدہ کبھی کسی عالم دین کے ساتھ نہیں بیٹھے گا۔ یہ بات آپ کی درست ہے آپ کا۔ تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا آج کی ہماری اس نشست کے لیے، اور بہت خوشی ہوئی جب آپ نے قرآن کی آیات پڑھی اور ان کا ترجمہ بھی کیا، ماشاءاللہ سے صحیح آیات پڑھی اور پھر صحیح ترجمہ کیا، حالانکہ آپ کا یہ فیلڈ نہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں، خاص طور پہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہیں آپ سے انسپریشن لینی چاہیے اس حوالے سے کہ اپنے فیلڈ میں رہتے ہوئے آپ دین کی بہت خدمت کر سکتے ہیں، تھوڑا سا ساتھ ساتھ وقت نکالیں، اور خاص طور پہ ان فتنوں کے خلاف آپ کام کریں۔ تو تھوڑا سا وقت نکالیں گے، مطلب ضروری نہیں کہ وہ 2-4 ماہ میں ہوگا، 4-5 سال آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ سے آپ مطلب جو کام ڈاکٹر صاحب آج آپ نے کیا ہے نا، تو مطلب وہ علماء کے لیول کا کام ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت پہ قائم رکھے، اور جو ہمارے آپ کہہ لیں کہ جی سلف کی ایک روایت ہے، امت مسلمہ جو ہے ان کے جو اجماعی موقفات ہیں ان سے جڑتے ہوئے جو ہے وہ ہم دین کی کوئی خدمت کر جائیں۔ تو ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ بیٹھک کی نشست میں ہم آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ایک نئے مہمان، نئے گیسٹ کے ساتھ اور کچھ نئی باتوں کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔